को सलाम। और आज मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ इस खास मौका के लिए, जिससे ये मौका भी फराहम किया, और इस खूबसूरत महफिल के लिए जो आप लोगों ने सजा कर रखी है। और चूँकि मैं आज इस महफिल का हिस्सा हूँ, तो मैं ज़रूर आपके सामने चंद बातें करूँगा। और बेटों ने बहुत सी बातें की, बहुत अच्छी, खूबसूरत और बाबरकत थी, और इसी तरह से मैं चंद बातें आपसे कहना चाहूँगा। इस तरह से तमाम चीज़ों को बयान किया गया कि कौन सा टॉपिक है। हर एक ने इस बात की वजाहत की कि हम किस उन्वान पर बात करेंगे, उन्होंने बताया। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी टॉपिक या उन्वान का तयन नहीं कर रहा, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपसे कहने को हूँ, वो बातिन की गहराइयों से ताल्लुक़ रखता है, और इसमें मैं बहुत सी मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा। और मैं चाहूँगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, और दूसरी चीज़ कि जिन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही वो लिखने को तरजीह दें, और जिन तक मेरी आवाज़ आराम से पहुँच रही है वो रिकॉर्ड करने को तरजीह दें। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप इन चीज़ों को अभी नहीं तो शायद बाद में समझ पाएँ, और शायद कुछ अभी ही इन तमाम चीज़ों को जान पाएँ। तो आपके सामने बयान करूँगा चीज़ों को। हाथ खड़ा करें और बताएं कि आप रेडी हैं। गुड। याद रखें कि आप वजूद में जो सोचते हैं और जो सोचते हैं वही आपका वजूद है। जब आप किसी चीज को सच मानते हैं तो वही आपका वजूद है और हकीकत है। यही आप ठहराव करते हैं और उसे ईमान का दर्जा देते हैं या उसे मंसूब करते हैं। याद रखें कि दरअसल ये सोच, जो कुछ भी आप सोचते हैं, इस कायनात से मुंसलिक है या इस कायनात से जुड़ी हुई है, और आपकी कायनात लामहदूद है। यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। कायनात लामहदूद है, और ईमान आपको महदूद रखता है, क्योंकि आप सबूत से शुरू करते हैं। नोट कीजिएगा, क्योंकि आप सबूत से शुरू करते हैं, जो ईमान का इख्तिताम है, और आगाज से हमेशा महरूम रहते हैं। जहां से आप आगाज करते हैं वो असल में इख्तिताम है, फुल स्टॉप है। और बाइबल मुकद्दस में एक हस्ती है जिसका नाम यीशु है, जिससे आप सब वाकिफ हैं। और यीशु के जो पैरोकार हैं वो यीशु को मानते हैं, मगर खुद को उनकी जगह रखकर कभी नहीं देखते, और ना ही ये ईमान रखते हैं। और ये ईमान ही जो है वो उन्हें ये सोचने से रोकता है कि यीशु पर ईमान रखो, जन्नत पक्की, बेशक उसको हमारा निजात दहिंदा है। दरअसल यीशु चाहते थे कि लोग उन्हें मसीह की हैसियत से देखें। मैं बाप से निकला, इब्राहिम से पहले मैं था, आदम से पहले रूह का होना। दरअसल यीशु पर ईमान लाने के बावजूद इंसान अपनी हस्ती को समझ ही नहीं पाया, ना पाते हैं। और यीशु पर ईमान लाकर भी मसीह में अपनी हैसियत को कभी जान ही नहीं पाते, और ना जान पाए हैं।
کریں تو سائنس اس بات کو بیان کر چکی ہے کہ زندگی کا جو بنیادی عنصر ہے وہ مٹی میں موجود ہے، جو مختلف حالات کے ملنے اور مناسب اور وقت پر ترتیب میں آنے پر جو ہے وہ زندگی کا ایک وجود فراہم کرتے ہیں۔ یعنی انسان مٹی اور فضا کا ملاپ ہے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب جینیسس کی کتاب میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دو پہلو انسان کو اس دنیا اور فضا سے جوڑتے ہیں، اور انسان اس کائنات کا حصہ ہے۔ جب یسوع انسان اور یسوع خدا کی بات ہوتی ہے تو تین چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں: روح، حاملہ اور وجود میں آنا۔ انسان کی بات کروں گا، موضوع حالات، یعنی اس بات کو پہلے دیکھ لیں، روح، حاملہ اور وجود، یہ تین چیزیں یاد رکھیں۔ موضوع حالات یعنی ایک پروسیس ہمیں نظر آتا ہے، پھر بحیثیت انسان وجود میں آتا ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اندیکھی صورت میں تھا، پھر موضوع حالات میں سے گزر کر وجود میں آیا۔ یعنی انسان روح، حاملہ اور وجود، اور اس کا وجود جو ہے وہ دو چیزوں سے جڑا ہے: زمین یا یہ دنیا اور فضا۔ تو یہاں تک اگر آپ ان چیزوں کو نوٹ کر چکے ہیں، شارٹ ٹرم میں لکھیے گا، تفصیل نہیں لکھی جائے گی۔ اچھا، یسوع مسیح کے مرنے کے بعد اس کا زندہ اٹھایا جانا، پھر ابدی ہونا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ ادھر ادھر دیکھتا ہے، آپ ہی دیکھتے ہیں، پھر اس کے متعلق جو ہے آپ سوچتے ہیں۔ یہاں پر دیکھنا، وجود اور سوچنا جو ہے ان کے طریقہ کام کے متعلق جاننا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور نامعلوم قوت کو محسوس کرنا، اسے اندیکھے وجود کا احساس آپ کو ہوتا ہے، یا یہ اندیکھی وجود کا احساس دلاتے ہیں کہ کوئی تو ایسی قوت ہے جو ان کو ایک ترتیب میں رکھے ہوئے ہیں، آرگنائز کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انسان جب اندیکھی چیزوں کے متعلق سوچتا ہے تو وہ بہت سی دیکھی چیزوں کو پیچھے مار دیتا ہے تاکہ آگے بڑھ سکے۔ تب وہ اس دنیا سے نکل کر ایک اندیکھی لامحدود یا لامحدودیت کی دنیا سے جڑتا ہے۔ جب وہ اس لامحدود دنیا کی انتہا تک یا بلند مقام تک جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے، یا آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جس کی تلاش میں ہے اور تھا وہ خود ہے، کیونکہ وہ جس شبیہ کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس کی صورت دیکھے، وہ تمام کیونکہ وہ جس شبیہ کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس کی صورت دیکھے، وہ تمام تو وہ خود ہے، کیونکہ اس کی تلاش اس کے باطن کی جستجو تھی، اور وہ اس جستجو کی تلاش میں جو ہے وہ خود تک ہی پہنچ جاتا ہے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس کے باطن کی حقیقت کو اس پر عیاں کر رہی ہے۔ روح القدس، یاد رکھیں، روح القدس ایک پرسنالٹی ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے جو آپ کے باطن کو اجاگر کرتی ہے اور کیا کرتی ہے، رازوں کو افشا کرتی ہے آپ پر۔ پھر
یسوع سے مسیح اور مسیح سے خدا اور پھر یہوہ کو خود ہی میں پاتے ہیں. خدا کہیں، یہوہ کہیں، یا یسوع یا روح القدس یا انسان، کچھ بھی کہیں، جواب ایک ہی ہے، تم ہی ہو. اور کہتے ہیں میں ہی ہوں. وہ خدا تھا اور وہی خود کے ساتھ تھا اور وہی ظاہر ہوا اور اسی نے ظاہر کیا اور وہ آپ ہی ہیں. اگر انسان نہ ہوتا تو کتاب مقدس نہیں ہوتی. کتاب نہیں تو خدا نہیں، خدا نہیں تو یہوہ نہیں، یہوہ نہیں تو بیٹا نہیں، بیٹا نہیں تو روح القدس نہیں. نہ خدا، نہ یہوہ، نہ یسوع، نہ انسان، صرف مسیح. جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو مسیح فرشتوں میں الگ الگ لیکن بحیثیت انسان مسیح میں جو یسوع سے ظاہر ہوا اکائی کے طور پر نظر آتا ہے. الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. جتنی باتیں بھی خدا کے متعلق تحریر ہوئی وہ انسان نے اپنے اندر کی آواز سن کر لکھی اور اس آواز کو اتم درجے پر فائز کیا، یعنی اپنی ہی حقیقت کو بلند درجے پر فائز کیا اور خود اپنی ہی حقیقت کے تابع ہو گیا اور خود کو اسی کے تابع کر لیا. وہ خدا ہی باپ، وہ خود ہی جو ہے وہ باپ اور خود ہی بیٹا اور خود ہی نوکر، خود ہی مالک اور خداوند اور خود ہی اپنی سچائی اور حقیقت کا غلام. جب انسان اسی غلامی کی سوچ سے نکل کر خود کو ان تمام چیزوں میں پاتا ہے تو وہ خود کو آزاد جانتا ہے. تب ابن آدم سے ابن خدا اور خداوند ہی خدا ہے. غور سے سنیے، تب ابن آدم سے ابن خدا اور خداوند ہی خدا ہے. بائبل کے ماننے والوں کا عقیدہ تثلیث کی اگر ہم بات کریں، آپ میں سے بتیرے تثلیثی بیٹھے ہوں گے، تو باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی باپ بیٹے میں، بیٹا باپ میں اور روح ایک ایسی روحانی طاقت اور شخصیت ہے جو سب کے اندر موجود رہ کر کام کرتی ہے. یہاں پر جو ہے بیٹے کا رتبہ بذریعہ ایمان ملتا ہے. تثلیث میں اپنے آپ کو ذرا دوسرے قانون میں خود کو رکھ کر دیکھیں، یعنی یسوع کا اور یہی یاد رکھیں یسوع کا مقصد تھا. اب جو بھی آپ تثلیث کو لے کر یسوع کے متعلق ایمان رکھتے ہیں وہ سب آپ پر بھی لاگو ہوگا. روح سے پیدا ہونا، نئی مخلوق بننا، صلیب پر مرنا، جی اٹھنا اور قائم رہنا. تو خدا روح ہے اور روح کی خصوصیات یا صفات خدا کی ان گنت آسمانی مخلوقات میں الگ الگ اور کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں، یعنی فرشتگان کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح انسان میں یہی صفات انفرادی حیثیت سے ہر ایک روح سے معمور شخص میں پائی جاتی ہیں. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی فوج کے سپاہ سالار یا چیف اور آرمی سٹاف جسے کہا جاتا ہے کہ اس کے سینے پر جو ہے تمام افواج کے جو بیج ہیں وہ لگے ہوں، اور یا ایک ہی بیج جو ہے تمام افواج کی عکاسی کرتا ہو. خدا کی الوہیت جو لامحدودیت میں فرشتوں میں ہے انسان میں ایک ہی جگہ پر ہے، یعنی انسان فرشتوں کے سرداروں کا سردار ہے، یعنی انسان فرشتوں سے افضل ہے اور فرشتے انسان کے تابع ہیں. یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کہا کہ 12 تمن فرشتوں کو حکم اگر میں دوں بلکہ اس سے زیادہ تو وہ کیا ہو آ جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ ایک تمن میں یا ایک لیجین میں جو ہے 6000 اینجل شمار ہوتے ہیں، اور اگر 12,000 ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 72,000.
بلکہ اس سے زیادہ متی کی انجیل اس کے 26ویں باب میں لکھا ہے، آیت دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک اور بڑی اہم چیز، فرشتوں کا ہمیں آغاز نظر آتا ہے لیکن اختتام نہیں۔ فرشتے روحانی آسمانی اجسام ہے یا بدن ہے، بلکہ بدن ہے، جسم نہیں۔ فرشتے روحانی طاقت کے حامل ہیں، فرشتے تخت تک رسائی حاصل جو ہے رسائی رکھتے ہیں، اور فرشتوں کی زبان الفاظوں پر مبنی نہیں۔ انسان روحانی طاقتوں کا حامل ہے، انسان روح میں فرشتوں کی زبان جانتا ہے، انسان روحانی بدن کا بھی حامل ہے، انسان کا آغاز ہے لیکن اختتام نہیں ہے۔ انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان تخت پر بیٹھے گا، ہم آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے لیکن فرشتہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ان سے افضل ہیں۔ بے ایمان پر فرشتہ، جبکہ ایمان دار جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتے نسبتی بیٹے ہیں، ہم حقیقی ہیں، وہ ادھورے ہیں، ہم مکمل ہیں۔ فرشتے بائبل میں انسانی جسم میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی روحانی بدن جسم میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر سے روحانی و جلالی بدن اپنا کر غائب ہو جاتا ہے، انویزیبل ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح جسم میں ظاہر ہوئے اور روحانی بدن میں آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، جی اٹھنے کے بعد آسمان پر روحانی بدن یا فرشتوں کی مانند، فرشتے نہیں، فرشتوں کی مانند، اور زمین پر جسم کے بعد بقا کی حالت۔ زکریا 12:8 اور گلتیوں 14 نہیں غالباً 4:14 آیت ضرور پڑھیے گا۔ حال ہی میں ایک سوال گونجا، یہوہ یسوع کا باپ ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، یسوع یہوہ کا باپ ہے۔ چلیں آج بیٹھے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ایک آؤٹ لائن ضرور دوں گا، بہت گہری بات ہے، سمجھ جائیے گا۔ جس کے پاس الہام ہے وہ روحانی باپ ہے، جس میں کلام ہے وہ روحانی بیٹا ہے، جس میں الہام ہے وہ اس کا ہے اور وہ خالق ہے، اور جو الہام ہے وہ جس میں پرورش پا رہا ہے اس کا بیٹا ہے، کیونکہ وہی زندگی کے کلام کی صورت میں اس سے ظاہر ہوگا۔ زمینی حقائق میں پہلے ظاہری باپ ہے، جبکہ روحانیت میں پوشیدہ جو ہے وہ باپ ہے۔ اگر آپ عبرانیوں 11ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایمان کا ذکر ملتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں پر اعتماد اور اندیکھی باتوں کا ثبوت ہے، یا چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو یہاں بات یہ چھوٹی سی آیت آپ کے بہت سے رازوں کو کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ امید، پھر اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، جتنی بھی باتیں میں نے ابھی تک کہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں تو ایمان کی صرف ایک آیت کو پڑھ لیں، اس ایک آیت کو پڑھ لیں۔ اس کے اندر پہلے امید ہے، پھر اعتماد ہے، پھر اندیکھی چیزیں ثبوت کے طور پر ہیں، یعنی ایمان، یقین، بھروسہ، توکل اور خود اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں کلام الہام ہے، الہام کلام ہے، بیان کرنے والا متکلم ہے اور اس کا بیان کلام ہے۔
موسیٰ نے خدا کی آواز کو سنا، اس سے بات چیت کی، خدا نے اس سے بات چیت کی. موسیٰ پیغام رساں تھا، نبی تھا، درمیانی کا کردار ادا کر رہا تھا، خدا سے باتیں کرتا تھا، خدا اس سے بات کرتا تھا. یوحنا نے اسے چھو کر دیکھا، اس سے باتیں کی، اس کے ساتھ کھانا کھایا. بیتوں نے اسے دیکھا. یعنی وہ آواز وجود کی صورت میں اندیکھی چیزوں کا ثبوت بن گئی. یہاں پر آپ کو ایمان، امید، اعتماد، اندیکھی چیزیں ثبوت کے طور پر نظر آ رہی ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو نہیں ہے وہ ہے، اور جو ہے وہ تھا، اور جو وہ تھا وہ ہے، اور جو ہے وہ تم ہو. آپ اس عبرانیوں 11ویں باب کی اس ایمان کی آیت کو ضرور پڑھیے گا. بہت زبردست آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے. ایک اور بڑی اہم چیز یاد آ رہی ہے. جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ارشاد اعظم میں 3 بڑی اہم چیزیں نظر آتی ہیں: باپ، بیٹا اور روح القدس. خیر بہت سی جگہوں پر نظر آتی ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس. آپ سب سے بڑی غلطی پتہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے مائنڈ میں جب ان کو بولتے ہیں نا تو آپ ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں، چاہے ہاریزونٹل ہو یا ورٹیکل ہو، جیسے بھی آپ سمجھ لیں. آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے باپ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹے کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد روح القدس کو دیکھتے ہیں. اور مجھے معلوم ہے آپ سب ایسا کرتے ہیں. چلیں آج آپ کو ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن میں لے کر جاتا ہوں. اگر آپ اس تینوں پرسنالٹیز کو آپ ایک لائن وائز دیکھ رہے ہیں، باپ ہے، اس کے پیچھے بیٹا ہے، بیٹے کے پیچھے روح القدس ہے، اگر آپ ایسے دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک کام کریں. نہیں تو ایک کاغذ پکڑیں یا گھر جا کر ایک لائن ڈرا کیجیے گا، ہاریزونٹل یا ورٹیکل جیسے بھی آپ کا دل چاہتا ہے. تو آپ ذرا نا اوپر لکھیں باپ، پھر بیٹا اور روح القدس. اب ہیڈ کی طرف سے یا ٹیل کی طرف سے جو لائن آپ نے ڈرا کی ہے، ہیڈ کی طرف سے یا ٹیل کی طرف سے، آپ ذرا اسے ملا دیں. اگر ہیڈ کی طرف سے ہے تو اسے ٹیل سے ملائیں، اگر ٹیل سے شروع کر رہے ہیں تو اس کو ہیڈ سے ملائیں، تو ایک سرکل بن جائے گا. ایک سرکل بن جائے گا. اور جب سرکل بنے گا تو چیزیں آپ کو ایک ریسائیکل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک سرکل میں گھومتی نظر آئیں گی. پھر آپ دیکھیے گا کہ باپ کے پیچھے بیٹا ہے، بیٹے کے پیچھے روح القدس ہے، اور روح القدس کے پیچھے جو ہے وہ خدا ہے، انسان کے پیچھے یہوہ ہے، یہوہ کے پیچھے بیٹا ہے، بیٹا کے پیچھے روح القدس ہے. اور یہ چیزیں ایک سرکل میں آپ کو نظر آئیں گی. 2 ٹپس میں نے آپ کو دیے ہیں، اور یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ PhD کے لیول کی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ لیا ہے. آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بتیرے اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن میں نے آج آپ کو وہ دیا ہے جو اگر آج آپ کوشش کریں گے تو چند سالوں بعد خدا چاہے تو شاید ابھی سمجھ چکے ہوں. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ 10 سے 15 سال ان چیزوں کی تلاش کرتے ہوئے اگر آج سے جستجو کریں تو پھر جا کر یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. لیکن میں دعا گو ہوں کہ خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرے، کیونکہ آپ بے شک آپ کی تعلیم کم ہو، لیکن روح القدس آپ کو سکھائے گا، سمجھائے گا، حکمت سے نوازے گا. اور اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ ٹین ایجر ہیں، لیکن خدا آپ کی روحانی عمر بڑھا دے گا اگر آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور ایک بڑی
بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ باپ کو باپ جو ہے وہ بیٹا بناتا ہے، اور بیٹا جو ہے اسے بیٹا بنانے والا باپ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، بہت گہری ہیں، بہت ہی گہری ہیں. باقی میں نے پہلے اس چیزوں کو بیان کر دیا ہے، آپ ان پر ضرور غور کیجیے گا کہ یہوہ یسوع کا باپ ہے اور یسوع یہوہ کا باپ ہے. اگر آپ اس چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تو سمجھ لیں. اگر آج آپ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ PhD ہولڈر ہیں. آپ نے بائبل میں PhD کر چکے ہیں، اور ایک چیز میں نہیں کی، بہت سی چیزوں میں کی ہے. صرف اگر آپ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو. God bless you all.